बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से मैंने अपने पिछले वीडियो में, जो कि स्टूडियो से बाहर बनाया था अपने बेड पे बैठकर, लाइट ना होने की वजह से, मैंने बताया भी था उसमें कि लाइट नहीं है इसलिए स्टूडियो से बाहर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उस वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि दावत व तबलीग मुकम्मल दीन नहीं है, बल्कि दीन का एक शोबा है। दावत व तबलीग के जो 6 नंबर है वो मुकम्मल दीन नहीं है, बल्कि दावत व तबलीग का एक निसाब है। ये बात मैंने आप हज़रात के सामने पेश की थी और इसको समझाने की कोशिश की थी। इस पे लोगों के उल्टे सीधे कमेंट्स आए। एक साहब ने तो करीब 20-25 कमेंट्स कर रखे अकेले ने ही। तो उन्हीं ने जो है एक खातून के कमेंट्स के नीचे उल्टे सीधे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। खातून को अपना कमेंट्स डिलीट करना पड़ गया। क्यों? इसलिए कि तूफ़ान बदतमीज़ी कोई इज़्ज़तदार खातून बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो यूट्यूब देखना छोड़ देगी, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो बहरहाल मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप दावत व तबलीग से वाकई ही वाबस्ता है तो अभी आपकी इस्लाह नहीं हुई। आपको जो है उलमा की देख रेख में वक्त भी लगाना चाहिए, उनकी मजालिस में भी बैठना चाहिए और उलमा से दीन भी सीखना चाहिए और अपने नफ्स की इस्लाह भी करनी चाहिए। ये मैं आप हज़रात को कह रहा हूँ। आप जो है ये बात बताए कि दावत व तबलीग वाले हम जो साथी है, जब गश्त के आदाब करते हैं, जब गश्त के आदाब पेश करते हैं, तो हम उसमें एक बात कहते हैं कि भाई अगर किसी में 99 बुराई है, जिसके दरवाजे पर हम जा रहे हैं, अगर उसमें 99 बुराई है और एक अच्छाई है, तो उसे एक अच्छाई को सामने रख कर उसको आवाज़ लगाए, अच्छे से अच्छा नाम लेकर उसको पुकारे। जब वो भाई बाहर आ जाए तो उसको दीन की मोटी मोटी बातें बताकर नक़द मस्जिद में लाने की कोशिश करे। तो मैं आप हज़रात से ये पूछता हूँ कि उस खातून में आपने कौन सी बुराई देख ली थी जिसके नीचे आपने उल्टे सीधे कमेंट्स किए? ये आपकी मेंटलिटी बताती है कि आप जो है नहायत ही घटिया किस्म की जहनियत के इंसान हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके से किसी के कमेंट्स में जाके उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। आपका अगर सवाल है तो मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूँगा। तो मैं आप हज़रात के सामने एक बात और बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावत व तबलीग से जुड़ा हुआ हूँ, वक्त भी लगाता हूँ, लगा भी चुका हूँ और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आइंदा भी लगाऊंगा। मेरा पूरा ख़ानदान दावत व तबलीग से वाबस्ता है। ये मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ आप हज़रात को, बल्कि बता रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि भाई बरेलवियत से कन्वर्ट होकर दावत व तबलीग में आ गया या गैर मुक़ल्लिदियत से तौबा करके कन्वर्ट होकर दावत व तबलीग में आ गया। ना ना ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद दावत व तबलीग वाले हैं शुरू से। लेकिन मैं गुलू का कायल नहीं हूँ, साफ़ सुथरी बात है, मैं गुलू का कायल नहीं हूँ। न मैं अंधभक्त हूँ और न मैं अंधभक्ति को बर्दाश्त करता हूँ। इसलिए मैं आप हज़रात के सामने दावत व तबलीग का जो सही निसाब है और जो सही तरीक़ा है वो किताबों से साबित करके दिखाऊंगा। आज हमारे जो अकाबिर है उलमाए देवबंद, इस गए गुज़रे दौर में उन्होंने दावत व तबलीग का जो एक तरीक़ा पेश किया है, चिल्ला 4 महीने वगैरह वगैरह, इन सब को मैं यहाँ दलील के साथ पेश कर रहा हूँ। ध्यान से वीडियो देखिएगा। हमारे अकाबिर देवबंद ने दावत इल्लाह की 3 सबीलें, सबील कहते हैं रास्ते को, 3 सबीलें इख्तियार फरमाई है। नंबर 1 मदरसे की सबील, नंबर 2 खानकाहों की सबील, नंबर 3 मरूजा दावत व तबलीग की सबील। ये 3 रास्ते हैं। इन तीनों सबीलों में तरतीब कुछ इस तरह है कि दावत व तबलीग के ज़रिए तशवीक होगी, मदारिस के ज़रिए तालीम होगी और खानकाहों के ज़रिए तकमील होगी। बलफ्ज़ दिगर यूँ कह लीजिए कि मदारिस से वजूद आमाल होता है, दावत व तबलीग से ज़हूर आमाल होता है और तज़किया नफ्स से क़बूल आमाल होता है। ये है दावत व तबलीग का मुकम्मल ख़ुलासा। अब इसको आगे भी सुन लीजिए। मैं इंशाअल्लाह कुरान करीम की आयत से आप हज़रात की सामने दलील पेश करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं वो कोई छोटा सा कमरा नहीं है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बल्कि एक महल है जिसमें बेशुमार कमरे हैं, बेशुमार सुतून है और हर कमरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत और नेमत रखी हुई है। हर कमरे में बेपनाह दौलत और नेमत मौजूद है। ये सब मिलाकर दीन कहलाता है। सिर्फ एक चीज़ का नाम पूरा दीन नहीं है, बल्कि
یہ سمجھے کہ دوسرے الفاظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ دین کے بہت سے شعبے ہیں، ان سب کے مجموعے سے دین مکمل ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان شعبوں کی جانب اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بتلایا۔ چنانچہ ارشاد مناوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفیظ اللہ ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، ترجمہ سن لیجیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کھول کے دیکھے، آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، کھول کے دیکھ لیجیے، آپ کو یہ ترجمہ مل جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ بتلایا۔ پہلا کام کیا بتلایا یہ سن لیجیے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا کام بتایا۔ کیا کام ہے یہ کام ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات دوسروں تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے۔ اسی کو ہم دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مکمل مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک شعبہ ہے۔ کیا آیا یہاں پر؟ ایک شعبہ ہے۔ گویا تبلیغ پورا دین نہیں ہے بلکہ اس کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا مقصد ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کریم پیش کر رہا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں نفس کی اصلاح کو۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس کی اصلاح کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے خبائث، یہ جو گناہوں والی زندگی ہے نا، جیسے کہ مشرکین مکہ کی تھی یا پھر جو ہے ایمان لانے سے پہلے جو حالات تھے وہاں پر لوگوں کے، وہ خبائث جو تھی ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ نبی اس فکر میں رہتے ہیں کہ لوگوں کا دل مجلا یعنی کہ صاف، اجلا ہوا، اور مصفی یعنی کہ صاف ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ باطن کی اصلاح کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ جو خانقاہی نظام ہے نا آج کل، پیران پیر حضرت جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ بھی تو تزکیہ نفس ہی کرتے تھے۔ آج ہمارے دور میں جو بہترین عالم ہے اور پیر ہے وہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی ہے، اور ان کے جو خلیفہ ہے وہ ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس یعنی کہ نفس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو دو باتیں ہو گئی، اور یہ بھی دین کا صرف ایک حصہ ہے۔ تیسرا مقصد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم دے۔ معلوم ہوا کہ تعلیم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ یہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ تین سبیلیں، تین راستے علماء دیوبند نے اختیار کی ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ پہلا دعوت و تبلیغ، دوسرا تزکیہ نفس، اور تیسرا تعلیم۔ یہ تین راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر فرمائی ہے، جس سے بتانا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مجموعہ، محنت کا محور تین کام ہیں، اور وہ سب مل کر
دین کی محنت مکمل ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو قیامت تک جاری رکھنا امت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج کوئی اخرق کہتے ہیں ناسمجھ کو، نادان کو، اناڑی کو، نا تجربے کار کو۔ اگر کوئی اخرق ان تین کاموں میں سے کسی ایک کو ضروری اور دوسرے کو غیر ضروری قرار دے، مثلا تزکیہ کو ضروری قرار دے اور تعلیم کتاب اللہ کو فضول، معاذ اللہ فضول قرار دے، یا تبلیغ کو ضروری قرار دے اور تزکیہ کو عبث قرار دے، یا تعلیم کتاب اللہ کو ضروری قرار دے اور تبلیغ کو لغو گردانے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کاموں کو ضروری اور کچھ کو معاذ اللہ غیر ضروری قرار دیا اور ان میں تفریق ڈال دی۔ یہ بے وقوفی اور نادانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت اقدس مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ تحریک دعوت و تبلیغ کے اساتین میں مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مکتوب میں یہ بات کہی ہے کہ جس طریقے سے انسان کے جسم میں آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، کان سننے کا کام کرتے ہیں، زبان بولنے کا کام کرتے ہیں، پیر چلنے کا کام کرتے ہیں، ہاتھ پکڑنے کا کام کرتے ہیں، دماغ سوچنے کا کام کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ دین کے بھی یہ الگ الگ شعبے ہیں، لیکن ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک اعضاء میں کچھ خرابی آ جائے تو پورا جسم تکلیف میں ملوث ہو جاتا ہے، تکلیف سے تڑپنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دین کا کوئی ایک شعبہ چھوٹ جائے تو پورے دین میں جو ہے کیا ہو جائے گی؟ تفریق آ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ حضرات کو؟ اور ساتھ میں حضرت نے یہ بھی فرمایا، میں آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دوں گا، تبلیغی کام کے اہم اصول، صفحہ نمبر 7-8 کھول کے دیکھیں، مل جائے گا آپ کو یہ۔ اسی طریقے سے تبلیغی کام کے اہم اصول صفحہ نمبر 5 کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر ملے گا کہ جو بیان کرنے والے حضرات ہوتے ہیں دعوت و تبلیغ میں، کبھی کبھی وہ 6 نمبر بیان کرتے ہوئے جب علم کی بات کرتے ہیں تو مدارس کے تعلق سے ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جس سے کہ مدارس کی کیا ہوتی ہے؟ تحقیر ہو جاتی ہے، یعنی کہ حقارت کی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس سے مدارس والے جو ہے اس کام کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ دین کو نقصان ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے دین کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اور یہ میں اپنا قول نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ حضرت اقدس مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر رہا ہوں، جو کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دعوت و تبلیغ والے۔ اس کے علاوہ بھی میرے عزیز ساتھیوں کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ واعظین ایسے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں کہ جو دوسرے دیگر انبیاء ہیں ان کی تحقیر آ جاتی ہے، ان کی تحقیر لازم آ جاتی ہے، اور یہ دین کے لیے بڑی خطرناک بات ہے، واعظین کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ حفاظت فرمائے ہمارے بیانوں میں جو ہم دعوت و تبلیغ والے ہم بھی ایسا غلو کر جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کی ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندلوی کے بلا واسطہ فیض یافتہ بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مواعظ یعنی کہ اپنے واعظ میں، اپنے بیانوں میں کئی دفعہ یہ بات صاف صاف بتائی ہے، اس کی وضاحت کی ہے اور اس پر تنبیہ کی ہے کہ دین کے شعبے علم و ذکر اور دعوت سب ایک دوسرے سے مربوط یعنی کہ وابستہ ہے اور سب کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ و امن والہ، ہماری کامیابی کے لیے اور ہم سب کو ایماندار بنانے کے لیے 3 چیزیں اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اتاری ہیں، تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ نفس۔ ان 3 چیزوں میں تضاد نہیں ہے بلکہ توام ہے، یعنی کہ ان میں جوڑ ہے، توڑ نہیں ہے، ان میں جوڑ ہے۔ بغیر ذکر کے علم پر عمل مشکل ہے، بغیر علم کے ایمانی زندگی کا حاصل ہونا مشکل ہے، بغیر تبلیغ کے ایمانی زندگی پر چلنا اور پھیلانا مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں چیزیں ساتھ دی گئی ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ویڈیو تو چاہے جتنا بڑا بنا لیجئے، میں دلائل پیش کرتا چلا جاؤں گا،
لیکن زیادہ بڑا ویڈیو ہونے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتانے کی پھر کوشش کی ہے کہ دعوت و تبلیغ مکمل دین نہیں ہے بلکہ دین کا ایک شعبہ ہے، اور 6 نمبر مکمل دین نہیں ہے بلکہ دعوت و تبلیغ کا ایک نصاب ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کومنٹس کیے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ پہ پوچھا ہے کہ کیا چلہ 4 مہینے اور 3 دن اور 10 دن یہ بدعت ہے، کیا 6 نمبر بدعت ہے؟ اس پہ انشاءاللہ کل ویڈیو شوٹ کریں گے، اور یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں کہ جیسے 10واں ہوا، 30 ہوا، 40واں ہوا، ویسے ہی دعوت و تبلیغ والے بھی 3 دن لگاتے ہیں تو 30 ہو گیا، 10 دن لگاتے ہیں تو 10واں ہو گیا، 40 دن لگاتے ہیں تو 40واں ہو گیا۔ اس طریقے سے باور کرانے کی بریلویوں نے کوشش کی ہے، رضا خانیوں نے، تو ان کو انشاءاللہ کل جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو کا انتظار کرے، اللہ سے دعا کرے کہ لائٹ بھی بنی رہے اور میری طبیعت بھی ٹھیک رہے، کیونکہ طبیعت خراب چل رہی ہے، اس لیے ویڈیو بھی نہیں آ پا رہی، اور کئی دن سے سفر میں تھا، تقریباً 15 دن سے، اس لیے بھی ویڈیو شوٹ نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہم 6 نمبر کا اور چلہ 4 مہینے کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔